प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई डेडलाइन ख़त्म होने में अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। उन्होंने डील ना करने की सूरत में ईरान की ज़िंदगी जहन्नम बनाने की धमकी दी है। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. आज सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बज़ाहिर रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्वीट की और धमकी दी। उन्होंने कहा, आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म हो सकती है जिसे दोबारा कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर इम्कान यही है। अब जबकि निज़ाम में मुकम्मल तब्दीली आ चुकी है और शायद ज़्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग सामने आएँ तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं। आज रात दुनिया की तारीख के अहम लम्हात में शामिल हो सकती है। 47 ईयर्स से जारी बदउनवानी, दबाव और खुरेजी का सिलसिला शायद ख़त्म हो जाए। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को मुस्तरद किया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर उस पर मज़ीद अमरीकी इसराइली हमले हुए तो वो तमाम गल्फ स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसमार कर देगा। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स के हवाले से कोई कार्रवाई की तो उसके जवाब में ये इक़दामात फौरी तौर पर किए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जब तक हमारे तबाहशुदा पावर प्लांट्स दोबारा तामीर नहीं हो जाते उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। ज़ायनिस्ट रजीम के तमाम पावर प्लांट्स, एनर्जी सिस्टम और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक स्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते में मौजूद वो तमाम कंपनीज जिनमें अमरीकी सरमाया शामिल है उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। वो ममालिक जहां अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनके पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब अमरीका ने ईरान को मस्मार करने का ऐलान किया तो दूसरी जानिब ईरान अरब रियासतों को तबाह करने की धमकी दे रहा है। ये पाकिस्तान और हम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई सख्त इम्तहान की घड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत दिन रात अनथक कोशिश कर रही है कि किसी सूरत इस पूरे रीजन में अमन कायम हो और जंग रुक जाए। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई बेचैनी की कैफियत है कि बेशक ब्रादर मुल्क ईरान पर अमरीका और इसराइल के बेरहमाना अनगिनत हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में ईरान अरब रियासतों के असासे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हज़ारों मिसाइलों और अनगिनत ड्रोन्स का निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब को भी नहीं बख्श रहा। एक जानिब सऊदी अरब से पाकिस्तानी कौम का मजहबी लगाव और हरमैन शरीफैन से मोहब्बत लाजवाल है, दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब इंतहाई गहरे दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ से जुड़े हुए हैं। हर घड़ी में, हर तकलीफ़ में, हर वक्त में, हर ज़रूरत में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पिछले 24 घंटों में जब पाकिस्तान की फ़ौजी और सिविल क़यादत अमन की अनथक कोशिश कर रही थी, ऐन उसी वक्त ईरानी अफवाज ने, पासदारान ने इंतहाई जारहाना कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब पे कई मिसाइल दाग दिए, जिससे पाकिस्तान की अमन कोशिशों को बड़ा नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान को इस पूरे मामले पर धचका पहुंचा। इसीलिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब के शहर अल जुबैल में होने वाली ईरानी शदीद मजम्मत और गहरी तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत इन हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी समझती है और इसे ख़तरनाक एस्केलेशन करार देती है जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल ताउन का अज़्म भी दोहराया है। मुबस्सिरीन के नज़दीक ये बात इंतहाई तशवीश का बाइस है कि आज तक ईरान के हमलों से पहले किसी मुल्क हत्ता कि इसराइल ने भी सऊदी अरब पर हमले की जुर्रत नहीं की थी। सऊदी शहर अल जुबैल की पेट्रोलियम तनसीबात पर ईरान का आज का हमला दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात पर एक और हमला है। याद रहे कि सऊदी अरब ने बार बार यकीन दहानी कराई है, बार बार कहा है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी बेसिस एक माहिदे के तहत कायम हुए थे
اور ان بیسز کو کبھی بھی ایران کے خلاف جارحانہ استعمال کی اجازت سعودی حکومت نے نہیں دی ہے. کبھی بھی یہ بیسز ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوئے ہیں. ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ سعودی عرب پر کوئی بھی وار حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہے، جو بطور محافظ حرمین شریفین پاکستان کو قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس حملے کے فوری بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جب ایران کے اندر طاقت کے مراکز کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں اور یہ ایرانی میڈیا دے رہا ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکان نے اپنی فوجی قیادت پر سخت الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق 4 اپریل کو ہونے والی ایک اہم اور کشیدہ ملاقات میں پریزیڈنٹ پزشکان نے بااثر شخصیت حسین طیب کے سامنے واضح طور پہ کہا کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر خود مختار انداز میں فیصلے کر رہے ہیں. بے شک امن کی خواہاں پوری دنیا اور امن کے لیے دن رات ایک کر دینے والے پاکستان کے لیے خاص طور پر آج امن کوششوں کے انتہائی نازک لمحات کے دوران ایرانی افواج کے سعودی عرب پر میزائل حملے ایک ناقابل قبول عمل ہے. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زبردست ملٹری سفارتکاری کے ذریعے اسلام آباد اکارڈ جیسی مثبت پیش رفت سامنے آ چکی ہے، جس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ٹرمپ کے معاون خصوصی سٹیو ویٹکوف، جیریڈ کشنر اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہیں. لیکن اب یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ دھمکیوں اور حملوں کے بیچ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا. ٹرمپ کی ایران کو مسمار کرنے کی دھمکی کے خلاف ایران نے اعلان کیا کہ اس کا اگلا قدم عرب ریاستوں کے اثاثوں اور انرجی لائف کو تباہ کرنا ہوگا. یعنی مسلمان عرب ریاستوں کی معاشی شہرت کو کاٹ دیا جائے گا. یہی ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے آج کے آن مائی ریڈار کا. یہ جنگ تھی تو امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان. امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ان کے درمیان یہ جنگ اب یہ تیزی سے ممکنہ ایران عرب جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے. انتہائی افسوس، انتہائی تشویش پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بات ہے. امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران اب عرب ریاستوں پہ حملہ کر رہا ہے اور پچھلے 6 ہفتوں سے کر رہا ہے، کیونکہ ان حملوں نے ایران اور عرب ممالک کے درمیان ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے. ایک چیز جو ہمیں سب کو غور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہی یہ وار ختم ہوگی اور ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک ریجنل ریسیٹ کی بہت ضرورت ہوگی، اور اس میں سب سے پہلا جو ریسیٹ چاہیے وہ ریسیٹ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا طریقہ کار طے کرنا پڑے گا، ایک نئی حکمت عملی طے کرنی پڑے گی مڈل ایسٹ اور ویسٹ ایشین مسلم ریاستوں کو. وہ ہے ریلیجس سینٹیمنٹ اور خاص طور پہ سیکٹیرین سینٹیمنٹ کو کیسے مینیج کرنا. ان تمام ریاستوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ایک سیکٹیرین گروپ کے ساتھ کسی ہمسائے ملک میں ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کریں گے. آج جو ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ ریاستوں کا ایک سیکٹیرین گروپ کے ساتھ دوسری ریاستوں میں سال ہر سال ڈائریکٹ انٹریکشن کریں، اور باقی ملکوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی سیکیورٹی ویسٹ کو، یو ایس کو یا کسی اور کو آؤٹ سورس نہیں کریں گے. اٹس اے بگ آسک. اس نئے وار فرنٹ پر ایک طرف ایران کے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین پر میزائل اور ڈرون حملے ہیں، تو دوسری جانب ایرانی حملوں کا شکار عرب سٹیٹس کی خاموشی، صبر اور جوابی حملہ نہ کرنے کی حکمت عملی ہے. پچھلے 6 ہفتوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو ایرانی حملوں کا سب سے بڑا نشانہ یو اے ای بنا، جس نے 400 سے زائد بیلسٹک میزائلز اور 1900 سے زائد ڈرون حملے روکے. سعودی عرب نے 700 سے زائد میزائل اور ڈرون حملے روکے. 700 سے زائد حملے ہوئے ہیں سعودی عرب پہ ایران کی جانب سے. کویت نے تقریباً 180 بیلسٹک میزائلز اور سینکڑوں ڈرون حملوں کا سامنا کیا. بحرین میں 180 کے قریب میزائلز اور 400 کے قریب ڈرون حملے ہوئے. قطر میں 100 کے قریب میزائلز اور 60 سے زائد ڈرون حملے ایران نے کیے. یعنی صرف عرب ریاستوں پر 3000 سے زائد حملے ایران کی جانب سے ہو چکے ہیں. سعودی عرب میں ارامکو کی تنصیبات، راس تنورہ اور یامبو کو نشانہ بنایا گیا. یو اے ای میں رویس ریفائنری اور گیس نیٹ ورکس کو نقصان پہنچا، جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن متاثر ہوئی. قطر میں دنیا کی سب سے بڑی ایل این جی فیسلٹی راس لفان پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں قطر کی ایل این جی ایکسپورٹس تقریباً 17% کم ہو گئی. یہ نقصان تقریباً 12.8 ملین ٹن سالانہ ایل این جی پیداوار کو
3 سے 5 سال تک بند رکھے گا۔ کویت میں ریفائنریز، پاور پلانٹس، واٹر سیلینیشن سسٹم، جبکہ بحرین میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر حملے کیے گئے، جنہوں نے ان ملکوں کی اکانومی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انرجی سپلائی میکانزم اور کاسٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کا جو حملے تھے گلف کے اوپر، ان ملکوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، صرف ڈیفینسو میجرز اپنے لیے۔ کب تک آپ پاکستان کی سپورٹ کی بنیاد پہ چلتے رہیں گے؟ تو یہ وہ چیزیں جو کہ ایران نے بالکل نہیں سمجھی اور سوچی۔ سعودی عربیہ کو روکنے والا پاکستان تھا، ورنہ سعودی عربیہ اتنی ہی شد و مت کے ساتھ ایران کے اوپر حملے کر سکتا تھا۔ پاکستان نے بھی ایک بڑی حد تک افیکٹو ڈپلومیسی کر کے ان کو روکے رکھا، ورنہ سعودی عربیہ جیسا بڑا سائز کا ملک اس طریقے سے یہ معاملے سہ نہیں سکتا تھا آرام سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی کچھ تھوڑا سوچ کرنی پڑے گی۔ آپ یوفوریا ایک چیز ہے، اس کو اتنا زیادہ اس کے اندر بہ جانا کہ آپ اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ کو ختم کر دیں، آپ اپنی جگہ پہ جہاں پہ جغرافک آپ کی ریالٹی ہے اس کو ختم کر دیں۔ یعنی وہ پھر سے اگر اسرائیل خاموش بھی رہے تو کیا اب اتنے بڑے دشمن اپنے گرد بنا کے بٹھا چھوڑنے ہیں کہ ہر وقت آپ کو مسئلہ پڑا رہے؟ تو کہیں نہ کہیں پہ تو ان کے ہاں بہت بڑی گیپس آئے ہیں ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ بہت عقل سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ بہرحال اس کا نقصان اس خطے کو اور خاص طور پر GCC اور ایران، ان دونوں کو بہت عرصے تک بھگتنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک امریکہ اور اسرائیل کے بے رحمانہ ان گنت حملے، پوری فوجی قوت کے استعمال نے ایران کو خود اس جنگ میں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں، امریکہ اور اسرائیل نے ہی کیا ہے۔ مگر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی فوج اپنی پوری قوت سے حملے کر رہی ہیں اور ایران میں ہونے والی تمام تباہی کی براہ راست ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری لے رہی ہیں۔ 28 فروری کو ہونے والے ابتدائی حملے میں ایران کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہوا، جس نے پوری ایرانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا دیا، جس میں سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنئی، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ایرانی چیف آف سٹاف عبد الرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور شہید کر دیے گئے۔ مارچ میں سپریم لیڈر کے جانشین اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کو نشانہ بنا دیا گیا۔ نیول فورس کے کمانڈر علی رضا تنصیری، بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی، ڈیپٹی انٹیلیجنس چیف اسماعیل احمدی اور پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ کل پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی تہران میں شہید کیے گئے۔ یہ سب کچھ ایران اور اسرائیل نے کیا۔ اس کے علاوہ حالیہ جنگ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں کم از کم 1900 سے زائد ایرانی معصوموں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، 20,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ صرف جانی نقصان ہی نہیں ہوا، ایران کے اندر 11,000 سے زائد امریکی حملے ہوئے ہیں۔ میسائلز، نیول اسیٹ سائٹس، پروڈکشن فیکٹریز، پیٹروکیمیکل زونز، ایئر بیسز، پاور گرڈ سسٹم، یہ سب کو نشانہ بنایا گیا ایران کے، حتیٰ کہ یونیورسٹیز اور اسکولز تک کو نہیں بخشا گیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ایران پہ بے پناہ ظلم ہوا ہے، مگر کیا امریکہ اور اسرائیل نے ہے۔ CNN نے تو یہاں تک لکھا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ میں ایرانی تعلیمی ادارے نئے محاذ بن گئے۔ گزشتہ ہفتے تہران، اصفہان سمیت دیگر شہروں میں 30 یونیورسٹیز پر ایئر اسٹرائکس کی امریکہ اور اسرائیل نے۔ کل ہی اسرائیل نے تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پہ بامبنگ کی۔ ایرانی میڈیا کی تصاویر کیمپس کے اندر اور باہر سڑکوں تک پھیلی تباہی اور ملبے کے ڈھیر دکھا رہی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں ایران کے ذہین ترین دماغ تیار ہوتے ہیں۔ امریکہ نے اس جنگ کا آغاز ہی مناب میں گرلز اسکول پر حملے سے کیا تھا، جس میں 175 بچیاں شہید ہوئی تھیں۔ گویا اب صرف ایرانی ملٹری ٹارگٹس نہیں، وہاں کے اسکولز، کالجز، سائنٹیفک سینٹرز، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر ہیں۔ بے شک بے پناہ ظلم امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں۔ ایران ان حملوں کا بدلہ عرب ریاستوں پر زبردست حملے کر کے لے رہا ہے۔ وہ تمام عرب ریاستیں جو اس کے آس پاس ہیں، یہ تمام مسلمان ریاستیں ہیں اور ان پر زبردست حملے ہو رہے ہیں، مگر عرب ریاستیں اچھی بات ہے خاموش ہیں، نہ کوئی جوابی حملہ، نہ ایران کے اندر کوئی وار، صرف دفاع، صرف انٹرسیپشن اور صرف صبر۔ عرب ریاستوں کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے آج تک دشمنان اسلام کا سب سے بڑا خواب کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ عرب ایران جنگ میں تبدیل ہو جائے، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ اس وقت تمام دنیا کے مسلمانوں کی واحد خواہش، واحد کوشش، واحد ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ کسی صورت سے یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ، اسرائیل اور امریکہ آؤٹ ہو جائے اور ایران اور عرب جنگ رہ جائے، یہ کبھی نہ ہو۔ عرب ریاستوں کو ضرور سراہنا چاہیے، یہ ان کی کمزوری نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے کہ انہوں نے کسی حملے کا جواب نہیں دیا، کیونکہ عرب دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو پورا خطہ جل جائے گا۔
لیکن یہ خاموشی ایک خطرناک ویکیوم بھی پیدا کر چکی ہے۔ ایران کی عرب ریاستوں سے دشمنی ناقابل عبور گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ اب اس